अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं हल्का NA 75 की। ये वही हल्का है कि जहां पर 19 फरवरी को इंतखाबात हुए और इंतखाबात के बाद इतलात सामने ये आई कि कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए और सुबह सवेरे आए और फिर जब उन वोटों को गिना गया जो उनके पास थैलों में थे, तो वहां पर अली असद मली, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और 2018 के इंतखाबात में भी अली असद मली साहब ने कंटेस्ट किया था, वो उस हल्के से जीत चुके हैं। लेकिन फिर उसको क्वेश्चन किया गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कुछ तहफुजात थे जो सामने आए। इलेक्शन कमीशन ने खुलकर ये वाजे कर दिया और फौरी तौर पे कर दिया विदाउट एनी डिले कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने राब्ता किया था चीफ सेक्रेटरी से, IG से, दीगर और हुकाम से, लेकिन जवाब ही नहीं आया। और फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन में गया, वहां से अनाउंस हुआ कि दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएंगे इसी हल्के में। फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट की तरफ से, और वहां से भी यही जवाब आया कि यहां पर री इलेक्शन होगा, और री इलेक्शन सिर्फ उन 23 पोलिंग स्टेशन पे नहीं होगा बल्कि पूरे हल्के में होगा। तो आज के दिन जो अब तक की सिचुएशन है उस पर भी बात करेंगे, और आज पूरा दिन जो वोटिंग का सिलसिला रहा पुरअमन रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि जो हमने 19 फरवरी को नहीं देखा था, कि जहां पर हमने देखा कि फायरिंग के नतीजे में कुछ लोग भी मारे गए, कुछ लोग जख्मी हुए और अफरा तफरी का आलम था, और झगड़े, दंगा फसाद, ये सब हमने उस दिन देखा। असले के साथ लोग दंदनाते फिर रहे थे सड़कों पे डस्का की। आज वो सब नहीं था, क्योंकि रेंजर्स को डिप्लॉय किया गया था पोलिंग स्टेशंस पे, हसास पोलिंग स्टेशंस पे कैमरास भी नस्ब किए गए थे। जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन सब को मॉनिटर करने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए भी सिस्टम बनाया गया था कि उनको देखा जाएगा कि कहां पर हैं, और साथ ही साथ फौज को भी बैकअप पे रखा गया था। और वही पुलिस जो पहले कंट्रोल नहीं कर पाई 19 फरवरी को, आज वो कंट्रोल में दिखाई दी। साथ ही हम बात करेंगे जहांगीर खान तरीन साहब की। आज अदालत में उनकी पेशी थी और उनकी जमानत में तौसीह हुई। साथ में उनके MPs भी PTI के थे, MNAs भी थे, और कुछ ऐसे चेहरे भी थे जो 2018 के इंतखाबात के बाद हमें जहाज में उसी अंदाज में रिलैक्स बैठे हुए नजर आए, आज वो हमें कोस्टर में बैठे हुए नजर आए, यानी कि जहाज से कोस्टर तक का सफर। आज के प्रोग्राम में जी मौजूद मेहमानों का तारुफ, उनसे बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने। आमिर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है राजा यासिर हुमायूं साहब ने। यासिर साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। और PMLN से हमें ज्वाइन किया है निसार चीमा साहब ने। चीमा साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले यासिर हुमायूं साहब, आपकी तरफ आते हैं। आज का जो ये पोलिंग हमने पूरे दिन देखी, पुरअमन थी और ऐसा ही होना चाहिए, उसके जो रिजल्ट्स अब आ रहे हैं उन रिजल्ट्स को आप किस तरह से देखते हैं? PMLN तो यही क्लेम कर रही है कि हम जीत रहे हैं, PTI यही क्लेम करेगी कि हम जीत रहे हैं, लेकिन आपकी क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि आज का ये रिजल्ट फैसला कर देगा कि अवाम किसके साथ है, किसको सपोर्ट कर रही है, हुकूमत को मुस्तरद कर रही है या अपोजिशन के बयानिए को मुस्तरद कर रही है? देखिए, आज का जो रिजल्ट है वो एक रूरल कंस्टिट्यूएंसी है मोस्टली, ऑब्वियसली कुछ अर्बन एरिया भी है। इसमें डायनामिक्स इसके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जो गुज़िश्ता इलेक्शन था उसमें PMLN के कैंडिडेट ने 1 लाख के करीब वोट हासिल किए थे, जबकि PTI ने 60,000 लिए थे सल्के से, और आजाद कैंडिडेट ने भी गालबन अच्छे खासे वोट लिए थे, 50-60 हजार के लगभग। तो क्योंकि पॉलिटिक्स में आप कभी 2-4 नहीं करते होते, ऑल्दो आजाद उम्मीदवार सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त PTI के कैंडिडेट को, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो 100% ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे वोट्स में। लेकिन काफी टफ कंटेस्ट होगा, और आखिर में नतीजा जो है वो 2-4 हजार ऊपर या नीचे से मेरा ख्याल है आगे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यासिर साहब, जो भी रिजल्ट आएगा, अगर गवर्नमेंट के कैंडिडेट नहीं जीतते तो फिर हम यही समझें कि अवाम ने फैसला दे दिया, अवाम ने कह दिया कि महंगाई और दीगर और जो इश्यूज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के, उसकी वजह से अवाम ने वोट नहीं दिया और यही वजह है कि अपोजिशन को वोट मिला है। देखिए, मैं नहीं समझता कि किसी एक पर्टिकुलर हल्के के रिजल्ट से ये डिसाइड किया जा सकता है। ऑब्वियसली जो हल्के जिस पार्टी ने जीते होते हैं उसमें उसका कोई वोट बैंक होता है, कोई बैकिंग होती है, कोई धड़ेबंदी होती है, और स्पेशली गांव की जो कंस्टिट्यूएंसी है, ये जिस तरह इसमें जो सादात का ग्रुप है वो हमेशा से स्ट्रांग ग्रुप है, और एक आध दफा ही वो हारे हैं इलेक्शन यहाँ पे, और अभी उनकी डेथ भी हुई है, तो ऑब्वियसली उनकी जो हमदर्दी का वोट भी उधर है। लेकिन बहरहाल ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इफेक्ट तो लाजमी होता है मुख्तलिफ फैक्टर्स का। लेकिन गांव की क्योंकि मेरा अपना भी ताल्लुक जो है वो एक रूरल कंस्टिट्यूएंसी से है, तो यहाँ पे धड़े के अंदर वो चीजें कम मैटर करती हैं। ये एक अर्बन फिनोमेना है आपका, जो स्पेशली इन्फ्लेशन है।
ٹھیک، نثار چیمہ صاحب، رزلٹ اب سب کو فائنل رزلٹ کا انتظار ہے، غیر حتمی نتیجہ مختلف پولنگ سٹیشن سے جیسے رزلٹس آ رہے ہیں تو وہ سب تک پہنچ رہا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا رزلٹ نکلے گا؟ دیکھیے صاحب، میرا خیال یہ ہے کہ جناب یاسر صاحب نے بڑے ان بٹوین دا لائنز کہہ دیا ہے انڈائریکٹلی کہ وہ جو سید خاندان ہے اس کا اثر بڑا ہے، بہت زیادہ ہے، ان کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے، وہ سارے ظاہر ہے کہ ان کا وہ اعتراف کر رہے ہیں میرا خیال ہے اپنی شکست کا. میں اور دوسری بات جو ہے وہ جو فرما رہے تھے کہ ضمنی الیکشن کے ڈائنامکس الگ ہوتے ہیں. دیکھیں اس کا فنامنا جو ہے ہمارے ملک میں روایت یہ رہی ہے کہ ضمنی الیکشن عموماً سرکاری جو امیدوار ہے وہ جیت جاتا ہے، عموماً حکومتی پارٹی جو ہے وہ جیت جاتی ہے. اس کی وجہ یہ کئی چیزیں ہوتی ہیں، حکومتی مداخلت بھی ہوتی ہے، لوگوں نے کام کاج بھی اپنے کروانے ہوتے ہیں، یہ چیزیں دیہاتی علاقے میں زیادہ میٹر کرتی ہیں. لیکن یہ جو ہے یہ بہت بڑا، یہ دیکھیں یہ سگنیفیکنٹ ہے یہ ایک چینج کہ ضمنی الیکشن سارے کے سارے حکومتی پارٹی ہاری ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی بدترین کارکردگی جو 2.5 سالہ کارکردگی ہے، 2.25 سالہ کارکردگی، اس سے لوگ تنگ آ چکے ہیں، مہنگائی سے، بے روزگاری سے، اور یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کر رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تک جو نتائج آ رہے ہیں اس کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں بڑے اعتماد کے ساتھ کہ مسلم لیگ نون کی امیدوار جو ہیں سیدہ نشین افتخار صاحبہ وہ بالکل واضح اکثریت سے جیت رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے ایک بات اور ظاہر ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ الیکشن کمیشن کو مضبوط کریں، اگر سرکاری مداخلت کے راستے روک دیں، اگر لوگوں کو فری اینڈ فیئر اپنے یہ ہے کہ یہ الیکشن کا اپنی رائے دہی کا موقع دیا جائے، تو پھر آپ یہ اور ماحول اس طرح کا یہ ایک بالکل آزادانہ منصفانہ الیکشن کا ماحول آپ پرووائڈ کریں، تو پھر یہ ہے کہ پھر واضح طور پر یہ ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہے اس حکومت سے بالکل تنگ آ چکے ہیں، اس کو بالکل واضح طور پر مسلط کر دیں گے جس طرح یہ کر رہے ہیں. گزشتہ ضمنی الیکشن میں بھی انہوں نے مسلط کیا ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں گے کہ دسکا کے عوام بھی اس کو بالکل واضح طور پر مسلط کر دیں گے. اور یہ حکومتی پارٹی کو، اس کے موقف کو، اس کی پالیسیز کو، اس کے جو عوام کے ساتھ جو ان کا رویہ رہا ہے اس کو، اور پوری ان کی ٹیم کو اور ٹیم کے کیپٹن کو انہوں نے دراصل مسلط کیا ہے. ٹھیک، چیمہ صاحب آپ نے جو کہا اور جو راجہ یاسر ہمایوں صاحب نے کہا، عامر حسن صاحب کیا آپ نثار چیمہ صاحب کی، آپ کے جو سابقہ اتحادی ہیں ان کی رائے سے آپ اتفاق کریں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یاسر ہمایوں صاحب کہ ایک تو یہ کہ سیٹ پہلے سے پی ایم ایل این کی تھی اور ایک رزلٹ سے اور ایک حلقے سے یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ حکومت کو مسترد کیا گیا یا نہیں اور عوام نے ریجیکٹ کیا یا نہیں؟ دیکھیں ایک حلقے سے اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو ضمنی الیکشنز جتنے ہوئے ہیں وہ بہت سے حلقوں میں ہوئے ہیں اور بہت سارے صوبوں میں ہوئے ہیں، اور مختلف علاقوں سے آپ کا جو سروے کی رپورٹس ہوتی ہیں وہ تو اسی طرح ہوتی ہیں. اور اب یہ تو اتنے الیکشنز ہیں، بھرپور لاکھوں لوگ شریک ہوئے ہیں، اور تمام ضمنی الیکشنز کے اندر اس حکومت کو، اس حکومت کی پالیسیز کو، اس کی بدترین مہنگائی کو، بدترین غربت اور بدترین بے روزگاری جو اس کی پالیسیز کی وجہ سے آئی ہے، لوگوں نے اسے مسترد کر دیا ہے. اور اگر حکومتی ہمارے دوستوں کا ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی تو پھر یہ الیکشن اناؤنس کر دیں پورے پاکستان کے اندر، پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ ایک حلقے میں شکست ہوتی ہے یا پورا پاکستان ان سے تنگ آیا بیٹھا ہے. اصل میں بات یہ ہے علی ممتاز صاحب کہ ضمنی انتخابات ہمیشہ حکومتیں جیتتی رہی ہیں. ہماری حکومت کے خلاف بڑا پروپیگنڈا تھا 2013 میں، نہیں سندھ کے علاوہ بھی ہم جیتے ہیں. بات اتنی ہے کہ بات تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہماری حکومت تھی تو ہم آخر تک تمام ضمنی الیکشنز جیت رہے تھے، پنجاب کے اندر بھی سارے. لیکن یہ پہلی حکومت ہے جس کے خلاف ضمنی الیکشنز میں لوگوں نے اپنے غم و غصے کا اور ان کی پالیسیز کے خلاف اپنے نفرت کا اظہار کیا ہے. اور اس کو صرف یہ کہہ دینا کہ کوئی ایک حلقہ ہے، اگر مارجن کم ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے نا کہ جی اپنی نفرت کا اظہار کیا گیا ہے، کیونکہ جتنا گیپ تھا پچھلے 2018 کے الیکشنز میں جو رزلٹ آیا تھا، اگر وہ کم ہو جاتا ہے 2000 3000 4000 پر آ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے تھوڑا سا اس حلقے میں بہتری لے کر آئے اپنے لیے اور سپورٹ گین کی ہے. دیکھیں یہ تو پھر اگر آپ اسی پہ حکومت بھی اپنی کرنا چاہتی ہے دل کی تسلی تو کر لے، لیکن بہرحال جتنے ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں ان کے ووٹ بڑے کم ہوئے ہیں. مطلب ملیر کے اندر اگر ان کے کینڈیڈیٹ نے جنرل الیکشنز کے اندر 18,000 ووٹ لیے تھے تو اب اسے 4-5 ہزار ووٹ ملے ہیں. اور اسی طرح تھر پارکر کے اندر
اگر ان کے امیدوار کے 70-72 ہزار کے قریب ووٹ تھے تو اب اسے 20-25 ہزار ووٹ پڑے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کس برے طریقے سے اپنے ووٹ بینک سے محروم ہوئے ہیں اور یہ ضمنی الیکشنز کا نتیجہ رہا ہے. دیکھیے علی بھائی, اگر تو اسی طرح معاملات چلنے ہیں اور حکومت نے وہی چین کی بانسری بجانی ہے تو بھلے بجاتے رہیں, لیکن لوگ بڑے تنگ ہیں. راجہ یاسر ہمایوں ایک عوامی آدمی ہیں اور گراس روٹ پالیٹکس کو جانتے ہیں. اگر یہ خود باہر جائیں تو انہیں پتا ہے کہ لوگ کتنے نالاں ہیں حکومتی پالیسی سے, کتنے تنگ ہیں. اور پنجاب کے عوام بالخصوص جو انہوں نے وہ ایک کیا کہوں کامک کریکٹر کو چیف منسٹر بنا دیا ہے, جسے اب سارے دانشور اور رائٹرز بھی کگو کوڑا لکھتے ہیں. نہیں, اور ہر بار آ کے تعریف کر کے جاتے ہیں پرائم منسٹر صاحب, ابھی بھی کی ہے انہوں نے 2 روز پہلے. بس وہ انجمن ستائش باہمی وزیر اعظم کی وہ کرتے ہیں اور وہ وزیر اعظم کی کرتے ہیں. وزیر اعظم کو تو چھوڑ دیں, وہ تو ایک ڈٹھائی کی کوئی 70ویں منزل کے اوپر ہیں اور وہ نہیں کبھی اتر سکتے اس سے. وہ تو لے ڈوبیں گے. یہ کوئی وہ بیچارے جو پی ٹی آئی کے, مجھے تو نہیں آج کل نظر آتے, بہت لوگ ہوتے تھے جو ناچ ناچ کے پھاوے ہو گئے کہ آئے گا عمران اور فلاں اور فلاں, اور عمران خان دے جلسے چاچے میرا نچنے نو جی کردا. آج ان سے پوچھیں تو ان کا آج عمران خان کو کٹنے پہ جی کر رہا ہے, جتنا ان لوگوں نے اسے تنگ کیا ہے عوام کو. اور میں سچ, یہ رمضان ہے, آج میں اپنے علاقے میں بیٹھا تھا, لوگ تنگ ہیں, لوگوں سے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے. پیٹرول کے اوپر جو قیمتیں ہیں, بجلی کے بل جو ہیں, ادویات علی بھائی جن کے گھر میں کوئی بیمار ہے, ڈائبیٹک ہے یا بلڈ پریشر کا مریض ہے, دعائیاں لینا مشکل ہے لوگوں کے لیے. ہمیں ایک وقفہ لینا اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے. عامر صاحب, اور وقفے کے بعد جو آپ نے کہا ہے کہ عوام تنگ ہے, یہ ہم یاسر ہمایوں صاحب سے پوچھیں گے, کیونکہ وہ حلقے میں جاتے بھی ہیں, لوگوں سے ملتے بھی ہیں, اور ان کو معلوم بھی ہے کہ حکومت کے افیز کس طرح سے چل رہے ہیں اور کیا کیا مشکلات ہیں جس کی وجہ سے ڈیلیورنس میں ڈیلیز ہیں. اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی راجہ یاسر ہمایوں صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے گا عوام کتنی تنگ ہے؟ دیکھیں, ابھی تو جو میرے دونوں دوستوں نے کامنٹ کیا, آپ نے اگر میرا کامنٹ سنا تھا تو میں نے لاجیکل انالیسس کرنے کی کوشش کی تھی. ادروائز تو ایک ٹپیکل پولیٹیکل ورکر کی طرح اپنا ہم ڈھول جو ہے بجا سکتے ہیں. میں اپنی پی ٹی آئی کی بات کروں, وہ نون کی کریں, وہ پیپلز پارٹی کریں. ماشاءاللہ بڑے پڑھا لکھا آپ کا پینل ہے, تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم گفتگو جو ہے وہ کوئی بامانی رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. جو آپ نے پاپولیرٹی کی بات کی, آبویسلی اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اکانومی کوئی, سب کو پتہ ہے کہ گروتھ ریٹ کوئی نہیں ہے, انفلیشن بھی زیادہ ہے, پرابلمز ہیں, اور یہ پرابلمز جو ہیں یہ آپ نے اپنے پولیٹیکل کیپٹل خرچ کر کے ان کا حل کرنا ہوتا ہے ان ڈیو کورس آف ٹائم. اس لیے بھی کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کو 5 سال دینا ضروری ہے, کسی کو بھی, ہر گورنمنٹ کو. اس کے بعد ہماری جو آئی ہے اور پہلے جو رہی ہیں, چاہے اس میں جو بھی سٹینڈ پہلے رہا ہے جس کا بھی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, میں اپنا پرسنل اوپینین آپ کو دے رہا ہوں, اور اس میں آپ نے اپنے 5 سال میں کریکٹیو میئرز بھی لینے ہوتے ہیں. جو آپ نے سخت چیزیں کرنی ہوں, جو آپ نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہو, پہلے سالوں میں آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر آخری سالوں میں کوئی ریزلٹس پازیٹیو کی طرف جانے شروع ہو جائیں تو پولیٹیکل پارٹیز جیت جاتی ہیں, نہیں تو ہار جاتی ہیں. اور اسپیشلی جو اربن کنسٹیٹوئنسیز ہیں, جہاں تک گاؤں کی سیاست ہے, وہاں پہ نیک ٹو نیک کی کمپٹیشن رہتا ہے, جس میں دھڑے اتنے دونوں نیک ٹو نیک ایٹ پار ہوں. اور یہ اسی طرح کا فنومینا رہا ہے. پیپلز پارٹی رورل سندھ میں بہت ون سائیڈڈلی اسٹرانگ ہے بڑے عرصے سے, اور وہاں پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ جنرلی ملک میں کیا حالات ہیں. تو چلیں, یہ تو ایک جنرل سی بات ہوگی. اب پاپولیرٹی کی جو آپ نے بات کی, میں آلریڈی اس پہ کامنٹ کر چکا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے پاپولر ڈیسیژنز نہیں لینے, وی ہیو ٹو ٹیک رائٹ ڈیسیژنز, جس میں سے بہت سارے فسکل ڈیسیژنز ایسے تھے کہ اگر ہم اپنے اخراجات بڑھا دیتے, اسپینڈنگ بڑھا دیتے, کی جا سکتی تھی. نون لیگ کی گورنمنٹ نے گزشتہ دور میں یہی کیا ہے کہ دے اوور اسپینڈ, بورو کر کے جتنے پیسے لگا سکتے تھے. ایک اکنامک گروتھ جو ہے وہ کنزیومر ڈریون اکنامک گروتھ کا ماڈل انہوں نے فالو کیا. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایکچوئل گروتھ کی طرف جایا جا سکے, جینوئن گروتھ کی طرف جایا جا سکے, اور آرٹیفیشل کوئی طریقے سے گروتھ کو نہ کیا جائے. اور اگر ہم یہ اچیو نہیں کر سکیں گے تو آبویسلی ان کو تو خوش ہونا چاہیے اپوزیشن کی پارٹیز کو کہ ان کو موقع مل جائے گا, وہ آ جائیں گے. خوش ہو رہے ہیں آلریڈی, تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک, لیکن یاسر صاحب مینجمنٹ کے سیریس ایشوز ہیں. اگر ہم ایک طرف یہاں پر ویکسینیشن والا معاملہ بھی دیکھ لیں کہ جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ نے, پنجاب کی پروونشل گورنمنٹ نے ویکسینیشن کو پریکیور کرنے میں تاخیر کی ہے,
یہ تو کرمنل نیگلیجنس ہے کہ اتنا ڈیلے کر دیا، اور پوری دنیا میں کہاں کہاں پہنچ گئے لوگ. آپ پڑوسی ممالک میں دیکھ لیں، جو ساک ممالک ہیں، آپ انہیں میں دیکھ لیں کہ وہ ہم سے کئی گنا آگے ہیں اور ہم پیچھے ہیں. دیکھیں، ہم نے جو ویکسینیشن یہاں پہ جاری ہے آلریڈی، اور اگر آپ ویکسینیشن سینٹرز کا میں ریگولر دورہ کرتا ہوں، ابھی جو ویکسین اویلیبل ہے اس کو لگوانے کے لیے بھی لوگ اتنے کوئی ایڈمنٹ نہیں ہیں، اور اکثر دوپہر کے بعد تو خالی پڑے ہوتے ہیں ویکسینیشن سینٹر. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی قسم کی پرابلم ہے ویکسینیشن ڈرائیو میں. جو آپ نے باقی باتیں اکثر لوگ نوٹ بھی کرتے ہیں کہ جی آپ کا چینی کا سکینڈل آ گیا، آٹے کا آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو آبویسلی جو ایک کارٹلز بنے ہوئے ہیں، جو مافیاز بنی ہوئی ہیں، جو تمام پولیٹیکل پارٹیز میں بڑی انٹرسٹ ہیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی، اور ان کے خلاف جب آپ کوئی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو ری ایکشن تو آئے گا، اور وہ ری ایکشن ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے. ہمیں سمجھ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے آسان حل بھی تھے بہت سارے، لیکن ہم نے آسان حل کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم ٹھیک کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا کہ وی سکسیڈ تو نیکسٹ الیکشن جیت جائیں گے، نہ کر سکے تو ہار جائیں گے. اس میں کون سی چیز؟ یاسر مایوس صاحب، آپ جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ نہیں ہیں، آپ ان کی طرف نہ گئے نہ ان کے ساتھ عدالت، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں میں پی ٹی آئی میں ہی ہوں، پی ٹی آئی کا حصہ ہوں. تو اگر پی ٹی آئی کے ہیں تو آپ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جا سکتے ہیں کہ دیکھیں ان کو بلایا جا رہا ہے عدالتوں میں، ان کی انکوائریز ہو رہی ہیں اور وہ کھڑے ہوئے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں. دیکھیں، ہر انسان جو پالیٹکس کرتا ہے اس کے اپنے ریزنز ہوتے ہیں. میں رائٹس اینڈ رانگس کی پالیٹکس کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں. رومن ویلیوز یا سیمی ٹرائبل ویلیوز میری نہیں ہے کہ جو میرا دوست ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. ویسے اگر وہ بے گناہ ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوں، اور اگر ان کے خلاف کوئی ثبوت آ جاتا ہے تو میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. ایز سمپل ایز دیٹ. ابھی تو کیونکہ تحقیقات ہو رہی ہیں، فی الحال کسی قسم کی ایکیوز کرنا جو ہے وہ میرا کام بنتا نہیں ہے ان کو. ٹھیک جی، نثار چیمہ صاحب. دیکھیے ممتاز صاحب، جناب راجہ یاسر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم کوئی پاپولر ڈیسیژنس پہ نہیں، رائٹ ڈیسیژنس پہ بلیو کرتے ہیں. جی بالکل. تو میں ویسے ان سے پوچھتا ہوں آپ کی وسادت سے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہوتا ہے، کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے، کسی ادارے کا سربراہ ہو، کسی محکمے کا ہو، کسی صوبے کا ہو یا ملک کا ہو، سب سے بنیادی چیز جو ہے جس سے اس کے اخلاص کا پتہ چلتا ہے، اس کی سنسیئرٹی آف پرپز کا پتہ چلتا ہے، وہ ہے سلیکشن آف ٹیم. تو یہ سلیکشن آف ٹیم جو ہے اس سے راجہ صاحب مطمئن ہے کہ وہ واقعی وہ جو ہے وہ یعنی پاپولر ڈیسیژن نہیں ہے، رائٹ ڈیسیژن ہے. یہ بزار صاحب سے لے کے شیخ رشید صاحب کی ساری جو ٹیم کی سلیکشن ہے وہ بالکل وہ جو ہے وہ بالکل رائٹ ڈیسیژن ہے. بات یہ ہے کہ اس طرح کی ٹیم سے آپ کیا یہ ڈیلیور کرے گی، کیا آپ توقع کریں گے. بات یہ ہے کہ اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح قدم قدم پہ بہت بڑے یوٹر لیے، جس طرح قدم قدم پہ انہوں نے عوام کے اوپر مہنگائی کے بم گرائے ہیں، جس طرح اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیا، بے قدر کر دیا، یہ رائٹ ڈیسیژن تھے. نہیں، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے نا چیمہ صاحب کہ 5 سال گورنمنٹ کو دینے چاہیے، 5 سال پورے گورنمنٹ کو ملنے چاہیے. آپ گزارش سنیں، میں جب آپ بولتے ہیں تو میں تو کچھ نہیں کہتا. جی جی پلیز. بات یہ ہے کہ آپ اپنی نااہلی اور بد نظامی کا ملبہ پچھلی حکومتوں پہ ڈالتے رہے، کب تک یہ چورن بکے گا؟ اب تو یہ ہے کہ ان کے اپنے جو ممبران ہیں وہ دیکھیں کھل کے کہہ رہے ہیں. یہ پرائم منسٹر سے کئی بار پارلیمانی پارٹی ان کی اپنی جو ہے اس کی میٹنگ میں ان کے اپنے ایم ایل اے نے کہا ہے کہ دیکھیں جناب، یہ کہ ہم نے عوام کے پاس جانا ہے، عوام ہمارے گریبان پکڑتے ہیں، ہم کیا منہ لے کے جائیں گے، کیا کارکردگی دکھا کے ہم ووٹ مانگیں گے لوگوں سے آئندہ الیکشن میں؟ کب تک ہم یہ کہتے رہیں گے کہ یہ ہر جو ہے اس کے لیے کہ ہر برائی کی ذمہ دار پچھلی حکومت ہے؟ یہ چورن نہیں بکے گا. بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے، دیکھیں یہ ٹھیک ہے کہ وقت ملنا چاہیے، ہر حکومت کو اپنا مدت پوری کرنے کے موقع ملنا چاہیے، لیکن کیا 2.5-3 سال کا عرصہ جو کافی نہیں ہے کہ ان کی ترجیحات کو دیکھنے کے لیے، اس کو اسیس کرنے کے لیے، ایویلویٹ کرنے کے لیے کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں، عوام کے ساتھ کتنے یہ مخلص ہیں؟ دیکھیں کرپشن کے بارے میں، کرپشن کے معاملے میں بھی سارے نعرے ان کے سیاسی نعرے تھے. اگر مخلص ہوتے تو ان کے دائیں بائیں وہ نظر لوگ آتے جن کو خود یہ بڑے بڑے چور ڈاکو کہتے رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ شامل ہو جائے وہ پاک ہے، معصوم ہے. یہ کہ نہیں، لیکن اگر یہ پاک اور معصوم والی بات، چیمہ صاحب قضا کے لیے معذرت، اگر یہ پاک اور معصوم والی بات ہوتی تو جہانگیر خان ترین صاحب کو آج یہ ایف آئی اے میں اور عدالتوں میں نہ جانا پڑ رہا ہوتا. نہیں علی ممتاز صاحب، اصل بات جو ہے نا، اصل یہ نہیں ہے کہ ان کے چونکہ دامن صاف نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب سے دور ہیں. ان کے دائیں بائیں اور باقی دیکھیں تو صحیح، جو لوگ یہ آٹا مافیا میں جو لوگ ملوث تھے، جو معلم جبا کے جو بڑے جو نوٹوریس جو کریکٹر تھے، جو باقی جو دیکھیں بلین ٹری جو ہے وہ اسکینڈل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بے شمار چیزیں ہیں یہ جو ان کے دائیں بائیں لوگ ہیں ان کے اوپر کس طرح کے کیسز ہیں.
لیکن چونکہ ان کے ساتھ ہے. اصل یہ ہے کہ اور بھی کئی چیزیں ہیں جنہوں نے جہانگیر ترین کو اور پرائم منسٹر کو آپس میں دور کیا ہے. صرف یہ ہے کہ جو کوئی اس طرح کے کوئی اسکینڈل یا کرپشن کی بات نہیں ہے. جی عامر حسن صاحب، جہانگیر خان ترین صاحب کا جو معاملہ ہے، کیا آپ کریڈٹ نہیں دیں گے عمران خان صاحب کو کہ اس سے پہلے کہاں ایسا ہوا ہے کہ جس کی حکومت ہو انہی کے قریبی دوستوں کو، انہی کے سپورٹرز کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، ان سے سوال پوچھے جائیں، ان کے اکاؤنٹس کو فریز کیا جائے؟ کب ہوا ایسا پہلے؟ ہمارے دور میں صدر بھی کٹہرے میں ہوتا تھا، وزیر اعظم بھی، وزراء بھی. اس سے سب وہ تو کہتے ہیں نا خط لکھیں. جی خط نہیں لکھیں، کھڑا کیا جاتا رہے، احتساب ہوتا رہے. بات اتنی ہے کہ اگر تو ترین صاحب عمران خان کے قریب ہوتے، انہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے اریسٹ کیا جاتا جس طرح کے پہلے وہ رہے ہیں ڈیفیکٹو پرائم منسٹر، تو ہم مانتے. جب سے ناراضگی ہوئی ہے، کس بات پہ ناراضگی آپ کی نظر میں؟ گروپ بندی کیوں ہوئی؟ عمران خان صاحب کا ایک طریقہ کار ہے، وہ کسی کو استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح پھینک کے چھوڑ دیں. جہانگیر ترین کے علاوہ آپ کس کا نام دے سکتے ہیں اس پہ کہ جی کس کو؟ علیم خان ہے، جہانگیر ترین ہے، مثالیں بڑی. پھر بہت سارے لوگ پاپولر نہیں ہیں. جب پی ٹی آئی بنی ہے، یہاں پہ احسن صاحب تھے جو پنجاب کے صدر، انہوں نے بنائے تھے. وہ بیچارہ سرمایہ لگا کے آج اسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی کا پرانا نظریاتی ورکر کدھر ہے؟ پی ٹی آئی جب عمران خان 7-8 لوگوں کے ساتھ تھا، یہ عمر سرفراز چیمہ جیسے لوگ، یہ جو ساتھ پھرتے تھے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. سارے اپورچونسٹ جتنے ہیں دوسری جماعتوں سے آئے، جیسے ابھی فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب بھی، چیمہ صاحب، کہ یہ سارے لوگ آ کے ان کے قریب بیٹھ گئے ہیں. دیکھیں نا، کبھی وہ پنجاب کے یہ جو پرویز الہی صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں، اور شیخ رشید کو چپڑاسی نہیں رکھنا چاہتے تھے، آج وہ وزیر داخلہ ہے. ایم کیو ایم سب سے بڑی دہشت گرد تھی، آج بھائی انہیں وزارت قانون ان کے ہاتھ میں ہے، ان کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. اور اسی طرح عمران خان کی جتنی کیبنٹ ہے آپ ساری دیکھیں، وہ یا وہ مشرف والے ہیں، یا ہمارے لوگ ہیں، یا پی ایم ایل این کے لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان استعمال کرتے ہیں اور ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو کیا یہی سیاست نہیں ہے؟ کیا آصف علی زرداری صاحب نے بھی تو ایسے ہی کیا تھا نا، کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد انہوں نے کاف لیگ کے حوالے سے جو کہا تو پھر کاف لیگ کو ہی ساتھ میں شامل کیا اور بھی لوگوں کو. ہم نے دیکھیں، آج تک ہم نے پرویز الہی یا ان کے بارے میں کبھی کوئی قتل کا مقدمہ نہیں کیا ہے. ہم نے جنرل مشرف کو کہا تھا. جنرل مشرف کے بارے میں آج بھی ہمارا اختلاف رائے پی ایم ایل این کے ساتھ. یہ تارڑ صاحب کے معاملے پہ کیا ہوا ہے؟ یہی ہوا ہے کہ ہم جنرل مشرف اور دوسرے جو قاتل رہے ہیں ان کا کوئی بھی وکیل ہوگا تو اس کے بارے میں یہ بات کریں گے. پر گارڈ آف آنر بھی آپ نے دیا؟ نہیں، ہم نہیں دے سکتے. علی بھائی آپ تو سارا جانتے ہیں، گارڈ آف آنر پیپلز پارٹی دیتی ہے. جو دیتے ہیں وہ دیتے ہیں، اور وہ جنہیں دیتے ہیں وہ دیتے ہیں. وہ یا کو پرچم میں بھی لپیٹ کے دفنا دیتے ہیں، ان کی مرضی ہے. اور جسے غداری دے دیں تو اس میں نہ آپ کی کوئی مرضی چلتی ہے نہ ہماری چلتی ہے. اگر مجھے گارڈ آف آنر دینا آتا ہو تو کم از کم میں اپنے لوگوں کو تو دے کے بھیجوں نا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تو میں گارڈ آف آنر دوں، جس نے آج کے دن 10 اپریل کو پاکستان کا پہلا متفقہ آئین دیا تھا، ایٹمی پروگرام دیا تھا. اگر پیپلز پارٹی ایک آخری بات، اگر پیپلز پارٹی اتنی تگڑی ہے تو ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس کا فیصلہ کروا لیتی اور ہم گارڈ آف آنر دے دیتے انہیں. یہ نہیں ہوتا، جو دیتے ہیں وہ دیتے ہیں. بات تو ہے نا، اب کیسز وہاں سے ٹرانسفر ہو جائیں گے. ایک بریک لیتے ہیں عامر صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے تو ڈسکشن کنٹینیو رہے گی. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. یاسر ہمایوں صاحب، فوری طور پر آپ کی طرف آتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں آپ کی اس بات کا جواب دوں، میں بیرسٹر صاحب کی اور چیمہ صاحب کی دونوں باتیں جو انٹر ریلیٹڈ ہیں اس پہ کچھ کامنٹ ضرور کرنا چاہوں گا. بیرسٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ عمران خان صاحب لوگوں کو یوز کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل موومنٹ جو ہے اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں. یہ خود ماشاءاللہ بڑے پڑے پیپلز جی یس سوری لائن ڈراپ. جی پلیز کنٹینیو کیجیے. میں کہہ رہا تھا کہ 1970 میں جن لوگوں نے پیپلز پارٹی بنائی تھی، فاؤنڈنگ ممبرز راجہ انور جیسے لوگ اور ڈاکٹر رفیق مبشر جیسے لوگ اور بہت سارے لوگ، وہ 77 میں تو وہی فیوڈل طبقہ واپس سردار محمد حیات لے کے آ گئے. اور وہ سارے لوگ جو ہیں وہ
70 और 77 के दरमियान सब चेंज हो चुके थे। इसी तरह जब बीबी वापस आई और जो 11 साल दौर में वर्कर्स मार खाते रहे, वो तो फिर नजर नहीं आए उनमें से अक्सरियत, और यूसुफ रजा गिलानीज और शाह महमूद कुरैशी और बाबर अवान जैसे लोग जो हक के राइट हैंड होते थे, फिर पीपल्स पार्टी के वफद पे बाद में वो नजर आते रहे, जरदारी साहब के दौर में हुसैन हक्कानी। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज में होता है, किसी एक पर्टिकुलर शख्स को आप एक्यूज नहीं कर सकते, मुख्तलिफ वजूहत होती है। मैं ब्लेम भी नहीं कर रहा कि पीपल्स पार्टी ने ऐसे क्यों किया, इसी तरह मुस्लिम लीग में भी ऐसी 100 मिसाल निकल आएंगी। तो मैंने पहले अर्ज किया कि बामानी रखते हैं गुफ्तगू को। दूसरी चीज जो बात टीम की हो रही है, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि टीम्स कुछ टाइम लगता है टीम्स बनने में। नून लीग को 85 से ऑनवर्ड यहाँ पे मोर और लेस हुकूमत कर रही है। इनकी ब्यूरोक्रेसी में भी टीम बड़ी स्ट्रांग बन चुकी हुई है, और अपनी भी टीम ज़ाहिर चीजें क्लियर हो जाती हैं, कौन लोग इनके साथ मुखलिस हैं, कौन से अच्छे कारकुन हैं। ऑब्वियसली पहली दफा गवर्नमेंट आई है पीटीआई की, और वो भी पंजाब में, और स्पेशली जो कि एक मुश्किल सूबा किसी भी और पार्टी के लिए जो ये रहा है। तो उसमें पीपल्स पार्टी को भी प्रॉब्लम रही जब वो यहाँ पे गवर्नमेंट में आई, उनसे भी टीम नहीं बनी। हमारी भी अभी टीम्स में चेंजेस भी और जैसे मैंने अर्ज कर दिया कि 5 साल लगते हैं। 5 साल के अंदर अगर आप अपने करेक्टिव मेजर्स ले लें, चीजें ठीक कर लें, तो देयर इज ऑलवेज अ चांस के लोग जो है वो आपको दोबारा एक्सेप्ट कर लें। ना कर सके तो नहीं करेंगे, यार सिंपल इज दैट। ठीक। और जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले साहब की क्या राय है, क्या इंतकामी कार्रवाई है उनके खिलाफ? देखिए, इसमें कोई दो हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पार्टी में कोई ऐसे लोग हों जो उनके खिलाफ हों। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जहां तक बात है कि वो बिल्कुल एक न्यूट्रल और फेयर चाहते हैं कि एहतसाब हो, चाहे उनके दोस्त हो, मुखालफ हो। और जो उन्होंने अभी बात की ना कि तरीन साहब आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं, एक्चुअली वो दूर हुए ही तब होना तब शुरू हुए थे जब ये तहकीकात शुरू हुई थी इस तरह की। तो अगर खान साहब स्टैंड ले लेते कि नहीं मेरा बड़ा करीबी दोस्त है, इसके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए, तो शायद ये ना होता। और जहांगीर तरीन साहब से भी ज्यादा जो एक बिल्कुल ही एक बेगुनाह में कहूंगा, आमिर कियानी साहब, जिनका तो सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था। ड्रैग जो है वो दवाइयों की कीमतें मुकर्रर करती है, और वो सिर्फ मिनिस्टर थे हेल्थ के, और ड्रैग एक इंडिपेंडेंट इदारा है। उसके बावजूद उनसे रेजिग्नेशन या हटा दिया गया उनको, हालांकि वो उन दिनों के साथी थे पीटीआई। ठीक। और यासिर साहब, ये क्या जो लोग साथ हैं जहांगीर खान तरीन के, ये क्या फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया? नहीं, बिल्कुल ये फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। ये कुछ उनकी पर्सनल फ्रेंडशिप्स हैं जो डेवलप हो जाती है किसी भी पार्टी में। और हमारा जो कल्चर है उसकी ये डिमांड है कि राइट्स एंड रॉन्ग्स की जगह जाती दोस्ती को पहले रखा जाता है। ये दिस इज हाउ इट इज, नॉट अ फॉरवर्ड ब्लॉक। जी आमिर साहब, क्लोजिंग कमेंट फ्रॉम यू सर। मैं समझता हूं कि जब वक्त आएगा तरीन साहब के ये लोग साबित कर देंगे, क्योंकि इनके पास किसी भी, अगर वो इनकी फेडरल गवर्नमेंट है तो वो भी 3-4 वोटों पे टिकी है, और अभी सेनेट में हमने शिकस्त दे के यूसुफ रजा गिलानी की फतह ने साबित किया है कि इन्हें बड़ी आसानी से फेडरल गवर्नमेंट को हटाया जा सकता है। और पंजाब की हुकूमत तो बिल्कुल ही, राजा यासिर हमायूं साहब बहरहाल मिनिस्टर हैं और उन्हें यही कहना है, यही ज़ेबा है, लेकिन ये जानते हैं कि बुजदार तर्ज हुकूमत से कोई भी मुतमईन नहीं है। और यहाँ पे हम तो हैरान होते हैं, आप इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाते, मुलाकात क्यों नहीं कर लेते? मैं वही बात करने लगे था, हमें परेशानी ये है कि हमारे जो इत्तेहादी हैं और जो बड़ी पार्टी है पंजाब के अंदर, ये जब हमारे खिलाफ अपोजिशन करते थे तो बड़ी कड़क अपोजिशन करते थे, वापडा के दफ्तरों को जलाते थे, निकलते थे, लेकिन बुजदार के खिलाफ 3 सालों में ये बात ही नहीं कर रहे। अभी तक इनसे देखिए, इन्होंने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सख्त नहीं की है। वो राना सनाउल्लाह जो बड़े बड़े लफ्ज बोलते थे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पंजाब के सदर हैं, बात ही कोई नहीं कर रहे। बुजदार को नहीं, फ्रेंडली तो ये थोड़ा साबित हुए ना सेनेट के अंदर, इन्होंने कैसे मुकमुका किया है आपस में। हमें इन्होंने कहा कि आप अपने उम्मीदवार को हटा दें, और हमें पहले इन्होंने वादा किया था 22-24 वोटों का, लेकिन बाद में किस तरह ये पीटीआई के साथ बैठे, किस तरह चौधरी परवेज लाई का एक कैंडिडेट जीत गया और हमारा विड्रॉ करवा के, और इन्होंने किस तरह आपस में कर दिया। आखिरी बात मैं अभी यही दरखास्त चीमा साहब से करूंगा कि चीमा साहब, खुदा के लिए पंजाब के अंदर अगर बुजदार जैसी हुकूमत को चैलेंज नहीं करेंगे तो फिर क्या? जी चीमा साहब, क्विकली सर, हमारे पास 30 सेकंड है। जी चीमा साहब, चीमा साहब तक जी आवाज नहीं पहुंची। बादल जी, इसके साथ ही आज आवाज आ रही है जी? जी 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 चीमा साहब, क्विकली प्लीज, हमें प्रोग्राम को क्लोज भी करना है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि ये देखें, हमारे राजा साहब फरमा रहे थे कि
عامر چانی صاحب تو بالکل بے گناہ تھے. اگر بے گناہ تھے تو ان کو یعنی کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک بے گناہ آدمی چیمہ صاحب جو ابھی عامر حسن صاحب نے آپ سے گلہ کیا ہے کہ آپ بڑی جماعت ہے پنجاب کی, کیوں نہیں بزدار سرکار جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے تنگ کیا انہوں نے عوام کو, ان کے خلاف کیوں نہیں نکلتے جہانگیر خان ترین کے ساتھ مل کے جو ان کے اتحادی ہیں؟ ہم بھی پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم کا حصہ تھے اور اب بھی ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک حصہ رہنا چاہیے. پی ڈی ایم کی مرکزی قیادت مل کر اجتماعی طور پہ جو فیصلہ کرے گی ہم اس کی پابند ہیں. چلیں وہ ٹھیک کہہ ہو چکے ہیں 20 مارچ کو کہ عدم اعتماد لے کے آنا ہے, وہ آپ کر نہیں رہے اس پہ عمل. نہیں, اب آپ تو دونوں پارٹیز کے پاس جو ہے وہ ون ون سچویشن ہے. جہانگیر خان ترین صاحب اگر بالکل ناراض جی, ہیں, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ سپیس ہے تو جو سپیس کو 20 مارچ کو فیصلہ 20 سپٹمبر کو فیصلہ ہوا ایکشن پلان پہ, اس پہ عمل درآمد کریں. عامر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ ہمیں اکٹھے رہنا چاہیے پی ڈی ایم میں. نہیں, ہم تو پی ڈی ایم بنانے والے ہیں, ہم کہیں نہیں جا رہے. چیمہ صاحب آپ کو بھی ساتھ رکھیں گے. چیمہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, ہم تو پی ڈی ایم بنانے والے ہیں. صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.